अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKN। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में साबिक अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद अहमद शाह की ज़मानत आज भी ना हो सकी और ज़मानत की दरख्वास्त के हवाले से आज हम आपको अहम ख़बर बताएंगे। और पहली मरतबा नेब के रेफरेंसेस में यानी नेब के केसेस में हुकूमत ने प्राइवेट वकील इंगेज किया है। पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बग़ैर किसी वजह के मौखर किया है, क्योंकि एक जज की वजह से ये बेंच जो था, नेब नहीं चाह रहा था कि वो जज बेंच में मौजूद हो। और पहली मर्तबा ये हो रहा है कि मेरिट पे पूरा उतरने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ये केस जो है वो वापस हाई कोर्ट भेजने की मोहलत दे रही है, और उन्होंने बल्कि मोहलत दी है। खुर्शीद अहमद शाह जो कि गुज़िश्ता 21 माह से जो जेल में हैं, नेब के रेफरेंस में नेब का ये इल्ज़ाम कौमी ख़जाने को पता नहीं 10 अरब 8 अरब से शुरू हुआ था, लेकिन फिर ये तहकीकात होते हुए ये अब इल्ज़ाम 1 अरब 20 करोड़ रुपए पे जाके बचा है। खुर्शीद अहमद शाह के वकील का कहना है कि जो असासे बताए गए हैं खुर्शीद अहमद शाह पे, जो इल्ज़ाम लगाया नेब ने, वो कई गुना ज़्यादा बताए गए। ये सब तफसील हम बताएंगे आपको। ये भी बताएंगे कि खुर्शीद अहमद शाह क्या कहते हैं, उन्होंने ताज़ा जो दरख्वास्त क्या दी है और हुकूमत क्या चाह रही है, और कौन बना हुआ है रुकावट इस सारे केस में। कौन चाहता है कि खुर्शीद शाह जेल से निकल कर पार्लियामेंट तक नहीं पहुँच सकें। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने ये चैनल पहली बार देखा है, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स आपको तजज़िये मिलते रहें। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज हम आपको बताएं कि पहली मर्तबा नेब के किसी रेफरेंस में नेब ने अपनी प्रोसिक्यूशन टीम जो लाखों रुपए तनख्वाह लेती है, पूरा एक प्रोसिक्यूशन नेब का डिपार्टमेंट होता है, प्रोसिक्यूटर जनरल होता है, फिर एडिशनल प्रोसिक्यूटर होते हैं, फिर डिप्टी प्रोसिक्यूटर होते हैं। इस तरह एक चेन बनी हुई होती है जो तमाम केसेस में नेब की जो है वो प्रोसिक्यूशन नेब की तरफ से मौक़िफ़ पेश करते हैं, रेफरेंस के दलाइल हक़ में दलाइल देते हैं। लेकिन पहली मर्तबा नेब ने एक बाहर से वकील इंगेज किया है, और वो वकील ये इसी केस में यानी खुर्शीद अहमद शाह की जो ज़मानत दरख्वास्त, पहले आपको बता दें कि ये ज़मानत दरख्वास्त 3 रुकनी बेंच सुन रहा है, जिसमें जस्टिस मशीर आलम जो कि रिटायर्ड होने वाले हैं, कराची से उनका ताल्लुक़ है, सिंध हाई कोर्ट के वो चीफ़ जस्टिस रह चुके हैं। उसके अलावा इस बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं, उनका झुकाव किस तरफ है वो भी हम आपको बताएंगे। तीसरे जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जिनका फ़ौजदारी मामलात में नेब रेफरेंस में कोई इतना तजुर्बा नहीं, सिविल मामलात सिविल केसेस में वो अहम अथॉरिटी रखते हैं। तो ये 3 रुकनी बेंच इस मरतबा केस सुन रहा है, जिसकी ताज़ा 2-3 बल्कि 2 पेशियाँ हुई हैं, और फिर ये कल समाअत के लिए होगा। आज जो हेयरिंग हुई है उसमें जस्टिस तारिक मसूद साहब जो हैं, सरदार तारिक मसूद, जो कि रावलपिंडी के रहने वाले हैं, इफ्तिखार चौधरी ने उन्हें जज बनाया था, और रावलपिंडी के रहते हुए उनके ताल्लुकात किससे हो सकते हैं वो आप अंदाज़ा लगा लें। लेकिन नेब के उनके ताल्लुकात थोड़े ज़्यादा वो हैं। वो बार बार ये कह रहे थे कि आप हार्डशिप का केस ले लें, यानी हार्डशिप की जो प्ली ले लें, जिसका मकसद है कि कई दिनों से केस नहीं चल रहा है नेब में, और कई गवाह ने जो इस केस में 140 गवाह हैं, जिसमें से 5 का बयान मुकम्मल हुआ है या 5 पे जरह मुकम्मल हुई है, 7 के गवाह के बयान मुकम्मल हुए हैं। तो केस ट्रायल देर से चलने का एक रीज़न बनता है कि मुलजिम को ज़मानत दी जाती है। लेकिन और ज़मानत के हवाले से हमने कल भी एक प्रोग्राम में कहा था कि ये फ़िट केस है बाय द बुक बाय द लॉ। लेकिन वो जस्टिस साहब जो हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, वो बार बार ये प्ली ले रहे हैं। ये जो खुर्शीद अहमद शाह के वकील को कह रहे हैं कि आप फौरी तौर पे हाई कोर्ट रुजू करें। फिर वो कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहते, अगर यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से ये ज़मानत खारिज हो गई तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा, ये वो। यानी इसका मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये ज़मानत नहीं देना चाह रही।
اچھا، اس کا باقی پس منظر ہم آپ کو بتا دیں تھوڑا. یہ پہلا کیس ہے جو کئی مرتبہ فقط اس لیے ایک خاص سبب کے لیے ملتوی مؤخر ہو گیا، مطلب اس کو ڈی لسٹ کیا گیا، اور نیب یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ کیس اس وقت مقرر ہو. اس کا سبب یہ ہے کہ یہ کیس مطلب یہ کبھی نہیں ہوتا کہ کیس مقرر ہو اور وہ بھی ضمانت کیونکہ یہ کہا جاتا ہے جو ملزم ہوتا ہے وہ عدالت کا لاڈلا بچہ ہوتا ہے، تو وہ کوشش کی جاتی ہے کہ ضمانت کے جو کیسز ہوتے ہیں ان کو فوری طور پہ سنا جائے، ان کو فوری طور پہ نمٹایا جائے. لیکن اس کیس میں 2-3 مرتبہ اس طرح ہوا ہے کہ مقررہ تاریخ پہ یہ کیس نہیں چلا. اور آپ کو یہاں میں بتا دوں کہ وہ جو بینچ بنا تھا اس بینچ میں جسٹس یحییٰ آفریدی تھے، اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے حوالے سے نیب کی کوشش تھی کہ جس بینچ میں وہ شامل ہوں وہ بینچ مقرر نہ ہو، سید خورشید احمد شاہ کی وہ ضمانت نہ سنے، کیونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو قانون کی جو کتابیں ہیں ان کے ساتھ چلنے والے ہیں جج، وہ جو آئین کہتا ہے اس کے ساتھ چلنے والے ہیں، اور جو نیب کے کالے کرتوت ہیں وہ ان کو وہ پسند نہیں کرتے. جو جس بینچ میں جسٹس یحییٰ آفریدی تھی 2-3 مرتبہ یہ ہوا کہ یہ کیس پھر ڈی لسٹ ہو گیا، اور یہ اس کیس میں پھر کبھی نیب کے پراسیکیوٹر نہیں آئے، کبھی انہوں نے التوا کی درخواست دے دی، بہرحال وہ کیس نہیں چلا. لیکن اس کے ریزن پیچھے یہ تھا کہ اس بینچ میں یحییٰ آفریدی بینچ موجود تھا، اور نیب قطعی طور پہ نہیں چاہتا تھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی موجود ہو، کیونکہ نیب کو خدشہ تھا کہ یہ نیب کی تو مٹی پلید کرے گا لیکن یہ ملزم کو ریلیف دے گا اور ضمانت ہو جائے گی. اگر ضمانت وہ نہ بھی دیتا تو کم از کم وہ نیب کے حوالے سے اپنا جو اختلافی نوٹ لکھتا. ویسے یحییٰ آفریدی جو اختلافی نوٹ لکھتے ہیں وہ بڑے جاندار ہوتے ہیں، اور یہ وہ ایک ایسا روشنی کی کرن ہوتی ہیں. اگر ساری عدلیہ فقط اس طرح کی ہو جائے، اس طرح کی سوچ کی حامل ہو جائے، تو میرے خیال میں یہاں پہ کئی غیر آئینی، غیر قانونی اور احتساب کے نام پر انتقام کی جو بنیاد بنی ہوئی ہے وہ کام نہ ہو سکیں. بہرحال یہ 2-3 مرتبہ ہوا، کیس لگا ہوا تھا لیکن وہ چل نہیں سکا. اس کا ریزن یہ تھا. اور ایک آپ کو اس کیس کی دلچسپ حقیقت بتا دوں کہ سید خورشید احمد شاہ کو اس بار بھی یہ بتایا گیا کہ یہ جو بینچ ہے، کیونکہ اس میں ایک تو جسٹس امین الدین خان صاحب وہ ان کو فوجداری معاملات کا اتنا علم نہیں، جسٹس مشیر عالم بس ٹھیک کی بندے ہیں لیکن اکیلے ہیں، اور جسٹس طارق صاحب جو ہیں وہ سب سے اچھے تعلقات رکھ کے چلتے ہیں، تو وہ کوئی رسک نہیں اٹھانا چاہتے. تو خورشید احمد شاہ صاحب کو یہ بتایا گیا کہ یہ بینچ مطلب اس بینچ سے ریلیف مشکل ملے، یہ فیوریبل بینچ نہیں ہے، تو آپ اس کو ہم التوا کروا دیتے ہیں کیس کو تھوڑے وقت کے لیے، تاکہ پھر نئی کوئی بینچ آ جائے، نیا کوئی بینچ بنے جس میں یہ کیس چلے. تو خورشید احمد شاہ نے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اسی بینچ کو یہ کیس جائے گا، اور اسی سے ہی وہ اسی میرٹ پہ وہ دیکھے کیس کو، اور پھر جو بھی فیصلہ آئے میں اس کو فیس کروں گا، جو بھی عدالتی حکم ہوگا میں اس کو فیس کروں گا، پھر اس کی عدالت کی مرضی ہے. اور اس کے علاوہ خورشید شاہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ ہی اس کیس کو میرٹ پہ دیکھے، کیونکہ مجھے 21 ماہ ہو گئے ہیں، میں پابند سلاسل ہوں. نیب کے کیس کا جو رفتار ہے، جس ٹرائل کورٹ میں جس رفتار سے یہ کیس چل رہا ہے، تو یہ تو پھر اس میں کئی سال لگ جائیں گے. لیکن سپریم کورٹ کی جو آبزرویشنس ہے، یا سپریم کورٹ کا جو مائنڈ سیٹ ہے، یا سپریم کورٹ نے آج تو خیر مہلت بھی دے دی ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ آپ واپس ہائی کورٹ میں چلے جائیں. لیکن خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ مجھے آپ سپریم کورٹ سے ہی اگر ریلیف مل سکتا ہے تو دے دیں، اگر نہیں ریلیف بنتا ہے تو دے دیں، اگر نہیں بنتا ہے تو نہ دیں. تو ایسے کئی کیسز ہیں جس میں اس طرح مطلب ٹرائل میں سست رفتاری کا شکار ٹرائل ہونا، گواہان کے بیان ریکارڈ نہ ہونا، کیس منجمد ہو جانا، کیس نہ چلنا، اس کے بنیاد پہ کئی ملزمان کو سپریم کورٹ ریلیف دے چکی ہے. لیکن جہاں پہ معاملہ یہ ہے، اور پھر ضمانت سے آگے ہٹ کر سپریم کورٹ مختلف سوالات وہ بھی پوچھ رہی ہیں. فرض کریں کہ آج جو سوال پوچھا گیا کہ خورشید شاہ کے
جو خاندان کے ممبر تھے وہ انہوں نے کتنی بار باہر کا سفر کیا ہے، یہ تو کیس کے میرٹ سے تعلق اس کا ہے، اور وہ جو ٹرائل کورٹ ہے اگر اس کا جواب یہاں دے دیا جائے یا تفصیل یہاں دے دیا جائے تو یہ پھر ٹرائل کورٹ میں پھر وہ کیا کیس کس طرح وہ پٹ اپ کریں گے یا اپنے ڈیفنس میں خورشید شاہ کیا کہیں گے۔ کہنے کا مقصد کہ یہ کیس تھوڑا عجیب انداز سے چل رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ نیب نے اس کیس میں باہر سے وکیل ہائر کیا، اور باہر سے کون سا وکیل ہائر کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ٹاپ لائر ہیں جس کو ہمارے دوست سینئر صحافی حسنات ملک صاحب کہتے ہیں ٹاپ لیگل مائنڈ آف پی ٹی آئی، یعنی ٹاپ لیگل مائنڈ آف پی ٹی آئی، اور وہ سینیٹر بھی ہیں۔ علی ظفر صاحب کو نیب نے انگیج کیا ہے، علی ظفر سینیٹر بھی ہیں، حکومتی جو لائر انصاف فورم ہے اس کے پریزیڈنٹ بھی شاید ہیں، اور ان کو کیا ہے خورشید شاہ کی ضمانت میں نیب نے ہائر۔ وہ نیب کی طرف سے کیس لڑیں گے اور ضمانت کی مخالفت کریں گے۔ اب نیب نے یہ تو ہائر نہیں کیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے علی ظفر کو ٹکٹ جو دیا تھا وہ عمران خان نے خود دیا تھا۔ علی ظفر کو آگے لانا وہ عمران خان کی اپنی مرضی ہے۔ عمران خان خورشید شاہ کو نواز شریف کے حوالے سے، جب نواز شریف پی ایم تھے، پرائم منسٹر تھے، تب اپوزیشن لیڈر تھے خورشید احمد شاہ، اور خورشید شاہ کی کوشش ہوتی تھی کہ پارلیمنٹ کے ذریعے معاملات حل کروائے جائیں، اور خورشید شاہ کی کوششوں سے 2014 کے دھرنے کے دوران پارلیمنٹ نے منہ دیا تھا اس دھرنے کو، اور عمران خان اس کی سزا خورشید شاہ کو دینا چاہتے ہیں۔ تو خورشید شاہ کے حوالے سے انہوں نے کئی مرتبہ نازیبہ زبان بھی استعمال کی۔ تو علی ظفر آئے ہیں عمران خان کی ہدایت پہ سے، یعنی تحریک انصاف کے سینیٹر علی ظفر اب نیب کی طرف سے خورشید احمد شاہ کے خلاف ضمانت کی ضمانت کا مقدمہ لڑیں گے خورشید شاہ کے خلاف، یعنی خورشید شاہ کی آزادی کو روکنے کے لیے جو دلائل دیں گے وہ بظاہر علی ظفر دے رہے ہوں گے اگر انہوں نے اپیل واپس نہیں لی۔ لیکن یہ بھی بڑی خبر ہے کہ عمران خان کے کہنے پہ نیب نے باہر سے وکیل انگیج کیا ہے۔ سب سے بڑا جو ریسنٹلی اس نیب کا ریفرنسز تھے وہ شریف فیملی کے خلاف تھے، میاں نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شریف، مریم نواز، کیپٹن صفدر، یہ وہ ساری شریف فیملی کو نیب نے تن دیا۔ وہ بھی عمران خان اور اس کے جو سہولت کار تھے، سلیکٹرز تھے، ان کے کہنے پہ ان بڑے کیسوں میں بھی باہر سے وکیل کوئی نہیں ہائر کیا تھا۔ عمران الگ تھے، یہ عباسی صاحب تھے، نیب کے جتنے بھی پراسیکیوٹر ٹیم تھی ساری انہوں نے پراسیکیوٹ کیا تھا، انہوں نے کیس چلوایا تھا۔ لیکن یہاں پہ علی ظفر کو ہائر کیا گیا ہے، اور علی ظفر کو فقط اس لیے ہائر کیا گیا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے خورشید احمد شاہ نے بھری پارلیمنٹ میں یہ کہا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا لیکن IMF کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اب میں نہیں کہتا خودکشی کر لیں، لیکن اگر وہ چاہیں تو وہ کر بھی سکتے ہیں۔ ایک جملہ وہ تھا۔ دوسرا جملہ یہ کہا جاتا ہے کہ خورشید شاہ نے عمران خان کے لیے یہ کہا تھا کہ عمران خان جب اپوزیشن میں تھے تو کہا کرتے تھے کہ جو باقی ملکوں کے لیڈران ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ہوتے ہیں، وہ سائیکلز پہ سوار ہوتے ہیں، آپ کبھی سائیکل پہ سوار ہو کے دیکھیں پھر پتہ چل جائے گا، یا پھر ہیلی کاپٹر کا حوالہ دیا تھا۔ کئی تقاریر ہیں، لیکن پارلیمنٹ کو جوڑنے، پارلیمنٹ کے معاملات کو چلانے میں خورشید شاہ کا بڑا کردار ہے، بڑا رول ہے، اور عمران خان اسی پارلیمنٹ کے بڑے دشمن ہیں۔ ان کی وجہ سے پارلیمنٹ غیر مؤثر، غیر فعال ہے، ان کی وجہ سے پارلیمنٹ سے کوئی قانون سازی نہیں ہوتی، ان کی وجہ سے قانون سازی کے لیے آرڈیننس لائے جاتے ہیں۔ تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے کوئی ایسا شخص، فعال شخص پارلیمنٹ میں ہو جو پارلیمنٹ کے کردار کو فعال کرے، پارلیمنٹ کو مؤثر بنائے، اور اسی وجہ سے علی ظفر کو ہائر کیا گیا ہے۔ یہ 2-3 فیکٹر خورشید احمد شاہ کی ضمانت میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، جو میں نے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کیے، اور کل پھر اس معاملے کی سماعت ہوگی، اور کبھی جو سپریم کورٹ کا مائنڈ سیٹ جو دیکھا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ خورشید شاہ کے وکیل خود انہوں نے بھی مہلت مانگی ہے کہ وہ خورشید احمد شاہ کو راضی کر سکیں کہ سپریم کورٹ سے اپیل واپس لی جا سکے، تاکہ سپریم کورٹ بھی چاہے گی کہ وہ ضمانت رد کرنے والا جو کیا اس کو کہیں
اب میں اس یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا، لیکن وہ نہیں چاہتے کہ ہم ضمانت رد کر دیں، یہ خود ہی درخواست واپس لے لیں اور پھر ہائی کورٹ میں چلے جائیں، پھر ہائی کورٹ دیکھے، خورشید شاہ دیکھے، لیکن سپریم کورٹ ریلیف دینے کو تیار نہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ خورشید شاہ صاحب ہائی کورٹ چلے جائیں۔ تو امکان یہی ہے کہ خورشید شاہ صاحب اگر مان جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی جو ضمانت کی درخواست ہے واپس لے کے ہائی کورٹ میں نئی درخواست داخل کریں گے۔ اگر وہ بضد ہیں کہ یہی سپریم کورٹ میری درخواست سنے اور اگر ضمانت خارج کرتی ہے تو ایکسپوز کیا مطلب کیا ایکسپوز ہونا ہے؟ عدلیہ تو ویسے ہی ایکسپوز ہے، عدلیہ نے اپنی جو عدلیہ کی تاریخ رہی ہے وہ اس پہ کالکی ہے، کیونکہ تمام ڈکٹیٹرز کو انہوں نے وہ یہ لائے، تمام غیر جمہوری اقدامات، غیر آئینی اقدامات ان پہ ٹھپا اسی عدلیہ نے لگایا ہے۔ تو اگر منشا خورشید شاہ کی یہی ہے کہ میں ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں، بھلے مجھے ریلیف نہ ملے، تو ایکسپوز کرنے کی ضرورت نہیں، عدلیہ خود ایکسپوز ہو چکی ہے، اور پبلک کی جو پبلک کے پاس جو عدلیہ کی عزت ہے یا عدلیہ نے اپنے لیے جو عزت کمائی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ یہ ساری کچھ حقائق تھے خورشید شاہ کے کیس کے حوالے سے جو میں نے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھے۔ آج کے لیے دیجیے اجازت، اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔